हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीएस प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि एफआईए की सीरीज़ जो है हम डेली जो है इसकी जो स्पीड है लेक्चर्स की वो मज़ीद तेज़ कर दी गई है। सुबह जो आपने मेरा लेक्चर सुना था वो वर्ड प्रॉब्लम्स आईक्यू आईक्यू टॉपिक से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाइए, वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तानी स्टडीज़ का। उसको मैंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जैसा कि आपने देख सकते हैं। पाकिस्तानी स्टडीज़ का जैसे ही आप जो सिलेबस खोलेंगे उसमें जो टॉपिक नंबर 17 आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें 1973 इलेक्शंस हैं, लाहौर रेजोल्यूशन है, 1946 इलेक्शन है और पार्टीशन प्लान है। तो इन 4 चीज़ों को मैं एक ही लेक्चर में कवर करूँगा और लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और एज़ यूजुअल हम लास्ट में जाकर इसके कुछ एमसीक्यूज़, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो भी शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एफआईए ऑफिशियल सिलेबस पाकिस्तानी स्टडीज़, ये हैं वो 4 टॉपिक्स जो मैं आज जो है डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। फिर 1946 के इलेक्शन, मशहूर इलेक्शंस, जिसके बाद जो है आप कहें तो पाकिस्तान हासिल करने की जो एक स्पीड थी या एक रफ्तार थी वो मज़ीद तेज़ हो गई, तो गलत ना होगा। फिर उसके बाद पार्टीशन प्लान, जो 1946 के इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया पर काफ़ी प्रेशर था कि वो पार्टीशन प्लान तरतीब करें जल्द से जल्द। और फिर लास्ट में इलेक्शंस 1973 की हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं विद द लाहौर रेजोल्यूशन। द लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट भी इसको बोलते हैं। ये सब नाम जो है, इस नामों से ये पहचाने जाने वाली कॉन्फ्रेंस है जो 23 मार्च 1940 के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई उसका अहम हिस्सा है। अच्छा, दूसरा इसका जो फैक्ट है, द रेजोल्यूशन वाज रिटन एंड प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत बार पूछे जाने वाला एमसीक्यूज है। इसमें जो रिटन एंड प्रिपेयर्ड यानी कोई लिखी गई, जो रेजोल्यूशन लिखी गई वो मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब ने लिखी थी। और इसको प्रेजेंट किसने किया था, प्रेजेंट चल के आगे मैं बताता हूँ। द रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय ए के फजलुल हक। ए के फजलुल हक जो थे, उन्होंने जो है ये प्रेजेंट की थी, ठीक है। द रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मा फ्रॉम बंगाल, जफर अली खान फ्रॉम पंजाब, सरदार औरंगजेब फ्रॉम एनडब्ल्यूएफपी एंड अब्दुल्ला हारून फ्रॉम सिंध से, और काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम बलूचिस्तान। तो ये नाम आपके बहुत ज़्यादा याद करने के हैं, क्योंकि समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि ये जो रेजोल्यूशन थी इसको सेकंड किसने किया था। तो सेकंड डिफरेंट सूबों के अंदर डिफरेंट लोगों ने किया था। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध में सबसे पहले इसको किसने एक्सेप्ट किया था, यानी सेकंड किया था, वो थे हमारे सर अब्दुल्ला हारून साहब, ठीक है। उसके अलावा भी आपको नाम पता होने चाहिए कि बंगाल से किसने किया, पंजाब से किसने किया और केपीके से किसने किया, या जो उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर की तरफ। इट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 3 डेज जनरल सेशन इन लाहौर। ये एक 3 दिन का जो है वो जनरल सेशन था, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ 22 से और 24 मार्च तक 1940 तक ये जारी रहा था। यानी 3 दिन का जो सेशन था उसमें जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई या प्रेजेंट की गई वो 23 मार्च 1940 को की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेशन वाज हेल्ड एट इकबाल पार्क लाहौर। इकबाल पार्क लाहौर जो है उसका उस वक्त ये नाम था। और आज जहाँ पर आप जो है कायदे मीनार पाकिस्तान बना हुआ देखते हैं, ये उसी की एक कमेमोरेशन थी, उसी की याददाश्त में जो है वो मीनार बनाया गया था।
اس کے بعد the main theme of this resolution was demanding a separate homeland for Muslims of British India. اور مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو ہے ایک الگ اسٹیٹ دیا جائے جہاں پر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک پاکستان بنانے میں یہ ریزولیشن نے بہت اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے، وہ اگین آ گیا to commemorate the event مینار پاکستان a monument 60 meter tall in the shape of minaret was built at the site of اقبال پارک. اقبال پارک جو لاہور میں ہے اس میں یہ جو ہے ایک کمیموریشن جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، جس کی یاد میں کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے، تو مینار پاکستان وہاں پر بنایا گیا اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 60 میٹر ٹال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 23 مارچ پاکستان ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں، اور اس کو لاہور ریزولیشن 1940 بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، بہت سے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ سب جو ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. سو our next topic is election 1946. Very important elections in terms of getting independence from British India, British rulers on subcontinent. So on August 21, 1945 کے اندر the Viceroy Lord Wavell announced that the elections to the central and provincial legislatures would be held in the coming winter. تو انہوں نے یہ 1945 میں 21 اگست 1945 میں کہا کہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ہم جو ہے ونٹرز کے اندر جو ہے وہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے the Muslim League announced that it would fight election. یہ بہت بڑی ایک چیز تھی کہ مسلمانوں نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ باور کروا دیا کہ ہم جو ہے وہ الیکشنز لڑیں گے. 1946 کا الیکشنز بہت امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکنس ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس الیکشن کے اندر. ٹو کوپ ود دی فائنانس آف دی الیکشن. اب ہر الیکشن جو ہے وہ آپ دیکھیں جب تک آپ کے فائنانس نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس وقت بھی یہی تھا، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ الیکشن کیمپین چلا سکیں. تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے. وہ کیا تھے؟ give us the silver bullets and we will finish the job. ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو ہے کیا دیا جائے، ہمیں سلور دیے جائے، سلور بلٹس دی جائے تاکہ ہم اپنی جاب جو ہے وہ ختم کر سکیں. جاب کیا تھی؟ ٹو گیٹ the independence state of Pakistan. So elections for the central legislature were held in December 1945. یعنی جو سینٹرل جو لیجسلیچر، یعنی جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ، جیسے یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہے انہوں نے دسمبر 1945 میں ہوئے. تو the franchise was limited, the turnover was extraordinary. جو ٹرن اوور تھا اس کا بہت بہترین قسم کا تھا. ٹھیک ہے، بہت لوگوں نے نکل کر باہر ووٹ دیے. League performance was even more impressive as it emerged to win all the 30 seats reserved for the Muslims. جو اب سینٹرل لیجسلیٹو جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو 30 سیٹیں تھیں جو پاکستان کے مسلمانوں کی جو سیٹس تھیں مائنورٹیز کی، تو مسلمانوں نے سینٹرل یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں 30 کی 30 جو ہے اپنی سیٹس جیت لی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے the results of the provincial elections held in early 1946. جو پروونشل الیکشنز ہوئے تھے ارلی 1946 کے اندر، ٹھیک ہے، were not different. وہ اس سے مختلف نہیں تھے. کانگریس won most of the non-Muslim seats. جو کانگریس تھی انہوں نے اپنے جو بھی ان کی سیٹس تھیں جو نان مسلم سیٹس تھی وہ انہوں نے جیتی. while the Muslim League captured approximately 95% of the Muslim seats. یعنی جو صوبوں کے اندر جتنی بھی مسلم سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس تھیں مسلمانوں کے لیے جس پر وہ اپنے الیکشنز لڑ سکتے تھے، تو 95% میں مسلمانوں نے اس میں جو ہے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آن دی ادر ہینڈ the league celebrated January 11, 1946 جو ہے وہ کیا ڈے آف وکٹری. یہ بہت مشہور سوال ہے. اگر میں کہوں کہ یہ سوال 90% آ سکتا ہے FIA کے ایگزام میں تو غلط نہیں ہوگا
ڈے آف وکٹری آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستانیوں نے کب منائی، تو وہ جنوری 11 1946 میں جو ہے ڈے آف وکٹری منایا گیا. اینڈ ڈکلیئرڈ دیٹ the election results were enough to prove that the Muslim League under the leadership of قائد اعظم was the sole representative of Muslims of the region. یعنی قائد اعظم کی جو ریپرزنٹیٹیو ہے مسلمس کے لیے وہ اس ریجن میں سب سے بہترین ہے اور وہ ہی لیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. اچھا، ان پروونشل گورنمنٹس میں اب دیکھیں کتنی سیٹس آئیں. ان پروونشل اسمبلیز آل انڈیا مسلم لیگ ون 425 سیٹس آؤٹ آف 1525 سیٹس، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں یعنی برٹش انڈیا میں جب الیکشنز ہوئے تو سیکنڈ موسٹ فیمس پارٹی تھی، اور انہوں نے 425 سیٹس جو ہیں وہ قومی اسمبلیز میں جو ہے وہ حاصل کی. اینڈ بیکیم سیکنڈ موسٹ میجر پولیٹیکل پارٹی ان انڈیا، اور سیکنڈ موسٹ پولیٹیکل پارٹی انڈیا میں بن گئی. اچھا، ان سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی الیکشنز پاکستان ون 30 سیٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے وہ جو ہے لیجسلیٹو الیکشنز میں 30 سیٹس جو ہے وہ حاصل کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا الیکشنز 1946. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، پارٹیشن پلان. اب پارٹیشن پلان جو ہے وہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پارٹیشن پلان تھا وہ جب مسلمانوں نے اپنی ساری ریزرو سیٹس جیت لیں جو مسلمانوں کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے ایک پریشر بلڈ ہونے لگا. ایک پریشر کیا بلڈ ہونے لگا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو کانگریس تھی وہ صرف یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ انڈیا کو جو ہے ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، ہم دونوں جو ہے قومیں جو ہے وہ ہم رہ سکتی ہیں آرام سے ایک ہی خطے کے اندر. تو اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی سیٹس 1946 کے اندر بہت بڑی تعداد میں اپنی سیٹس ریزرو سیٹس حاصل کی، تو اس کے بعد جو کرتا دھرتا تھے برٹش انڈیا کے جو لارڈ تھے، تو انہوں نے اس بات پر بغور جائزہ لینا شروع کر دیا کہ اب ان دو ممالک کو تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو 3 جون پلان 1947 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا پارٹیشن پلان بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماؤنٹ بیٹن پلان بھی اس کو بول سکتے ہیں اور پارٹیشن پلان بھی بول سکتے ہیں. تو اس کے کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ نام ہے، تو ڈفرینٹ نام سے اگر کوئی کوشچن آئے تو آپ نے جو ہے وہ نہیں گھبرانا اس چیز سے. اچھا، دا برٹش گورنمنٹ پرپوزڈ اے پلان اناؤنسڈ آن 3 جون. ٹھیک ہے، اب یہ پلان کب اناؤنس ہوا تھا؟ 3 جون 1947 کو جو ہے یہ پلان اناؤنس ہوا، پارٹیشن پلان. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف دا پارٹیشن آف برٹش انڈیا واز ایکسیپٹیڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ. برٹش گورنمنٹ نے جو ہے وہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اب جو ہے ان دو ڈومیننس کو، دو بڑی ریاستوں کو، یعنی ایک مسلمز اینڈ ہندوز کو جو ہے وہ اب سیپریٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور جو ہے نا ابھی ہمارے مطلب جو ڈکلائننگ تھی برٹش گورنمنٹ کی وہ ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی تھی. اچھا، سکسیسر گورنمنٹس وڈ بی گیون ڈومینین اسٹیٹس. ٹھیک ہے، جو سکسیسر گورنمنٹ ہوگی اس کو ڈومینین اسٹیٹس کا دیا جائے گا. جب تک پاکستان نے اپنا قانون یعنی اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں لانچ کیا تھا 1946 تک، تو پاکستان ڈومینن اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ڈومینن اسٹیٹ کے اس سے ہی پاکستان آگے اپنے سارے پروسیس چلاتا رہا. اٹانمی اینڈ سوورنٹی ٹو بوتھ کنٹریز، یعنی اٹانمی بھی دی جائے گی دونوں کنٹریز کو، یہ ایسا کہنا تھا برٹش گورنمنٹ کا. کین میک دیئر اون کانسٹیٹیوشن، اپنا کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں. پرنسلی اسٹیٹس ور گیون دی رائٹ ٹو جوائن ایدر پاکستان اور انڈیا. جو پرنسلی اسٹیٹ سے جو ہمارے پرنس تھے کافی اسٹیٹس کے، جس طرح بھاولپور اسٹیٹس ہو گئی، خیرپور اسٹیٹس ہو گئی، حیدرآباد اسٹیٹ ہو گئی، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پاکستان کو جوائن کرے یا انڈیا کو جوائن کرے. اٹ از آن دیئر اون رائٹ. ٹھیک ہے، بیسڈ آن ٹو میجر فیکٹرز، جیوگرافیکل کنٹینیوٹی اینڈ پیپلز وشز. ٹھیک ہے، جو بھی جن کا دل کرے گا وہ ان کو جوائن کریں گے. ڈویژن آف برٹش انڈیا انٹو 2 نیو ڈومیننس. اب ڈومیننس کون کون سے تھے؟ ڈومیننٹ آف انڈیا اینڈ ڈومیننٹ آف پاکستان. with effect from 15 اگست 1947 سے جو ہے
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پلان جو ہے، یہ جو ہم پلان بنا رہے ہیں یہ لاگو ہو جائے گا، یعنی 15/14 کو پاکستان آزاد ہو گیا اور 15 کو پھر انڈیا کو آزادی مل گئی. ٹھیک ہے. تو پارٹیشن آف دی پروونسز آف بنگال اینڈ پنجاب بٹوین دا ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے، دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے یہ اس کی تقسیم ہوگی. اسٹیبلشمنٹ آف دی آفس آف گورنر جنرل ان ایچ آف دی ٹو نیو کنٹریز ایز ریپرزینٹیٹیوز آف دی کراؤن. اب دیکھو، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ گورنر جنرلز جو ہیں وہ ایک سیٹ جو ہے بنائی گئی تھی اس سے پہلے، مطلب ہمارے پھر بعد میں پریزیڈنٹس بھی آئے، لیکن دونوں کنٹریز کی جو سیٹس تھیں وہ گورنر جنرل کی تھی، جس میں پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے. ٹھیک ہے، جو ریپریزنٹیٹیو تھے کراؤن کے. اچھا، the termination of British suzerainty over the princely state with effect from 15 August 1947. These states could decide to join either India or Pakistan. Two Dominion states, two new dominions were to emerge from the India Empire, India and Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا، اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کیا ہوگی؟ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ کب سے وہ اسٹارٹ ہوگی. 15 اگست 1947 واز ڈکلیئرڈ ایٹ دا اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آف پارٹیشن. اب اس میں ٹیریٹریز کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ سن لیجئے گا. اچھا، اب ٹیریٹریز جن ٹیریٹریز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، وہ اب کون کون سی جو ہے وہ ٹیریٹریز موجود ہیں. سوری، ہاں، ٹیریٹریز سے مراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹیریٹریز کون سی ہیں. پاکستان کی ٹیریٹریز کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ایسٹ بنگال، ویسٹ پنجاب، سندھ اینڈ چیف کمشنرز پروونس آف بلوچستان، یہ پاکستان کو جو ہے وہ حصہ ملے گا. دا فیٹ آف دا نارتھ NWFP، جو فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا NWFP کا، was subjected to the result of referendum. یعنی وہ ریفرینڈم کروائیں اور ریفرینڈم میں وہ کس ملک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی صوابدید پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، بنگال اینڈ اسام کے حوالے سے دا پروونس آف بنگال ایز constituted under the Government of India Act 1935 ceased to exist. In lieu thereof, two new provinces were to constitute, to be known respectively as East Bengal and West Bengal. اب ان پروونسز میں سے جو بنگال جو تھا اس کو فردر دو حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا، ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے. دا فیٹ آف دا ڈسٹرکٹ سائلٹ ان دا پروونس آف اسام واز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان ریفرینڈم. جو وہ ڈسٹرکٹ تھے سائلٹ اینڈ پروونس آف اسام جو ہے وہ دونوں جو ہے اپنے ریفرینڈم سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں جوائن کرنا ہے. تو یہ تھا آپ کا ہمارا ٹاپک آج کا. اور اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے الیکشنز 1973. الیکشنز 1973 was the first elections in Pakistan since the 1947. اصل میں یہ الیکشنز 1970 میں ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے ایونٹس ہو گئے جب اوتھ لیا گیا، جو ممبرانز جو اس میں جیتے تھے وہ اس وقت 1973 اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو اس کو الیکشنز 1970 یا الیکشن 1973 بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان آن 7 دسمبر 1970. تاریخیں یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ تاریخیں آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں. ٹو الیکٹ دی ممبرس آف دی نیشنل اسمبلی. They were the first general elections since the independence of Pakistan. یعنی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اس کے بعد سے جو 1970 تک پاکستان میں کوئی بھی جنرل الیکشن نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی کہ ہم کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنا سکے. پھر بیچ میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرس آ گئے جنہوں نے اپنے مارشل لاز کے تھرو گورنمنٹ کی اپنے پورے ملک پر. تو اس طرح سے کرتے کرتے 1970 میں پہلا جنرل الیکشن جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوا. اچھا، ووٹنگ ٹک پلیس ان 300 جنرل کانسٹیٹوئنسیز. جو 300 جنرل کانسٹیٹوئنسیز تھی اس میں جو ہے الیکشن ہوا، آف وچ 162 ور ان دی ایسٹ. 162 کانسٹیٹوئنسیز جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی، اینڈ 138 ان ویسٹ پاکستان. A further 13 seats were reserved for women. یہاں سے آپ یہ بھی یاد کر لیجئے گا کہ جو 1970 کے الیکشنز میں جو ہے کتنی سیٹس جو تھی وہ وومن کے لیے ریزرو تھیں. تو اٹ واز 13 سیٹس. ٹھیک ہے.
7 seats of which were in East Pakistan and 6 of which were in West Pakistan. اچھا تو اس کے بعد جو ہے the elections were a fierce contest between the two parties, west based Pakistan People's Party and east based Awami League. تو جو الیکشنز تھا مینلی اس میں تو ویسے تو کافی پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا. جو میجر مقابلہ تھا وہ ویسٹ پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا, یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ویسٹ پاکستان کی کون سی پارٹی تھی. ٹھیک ہے, اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ تھی. ٹھیک ہے, جو کنٹیسٹ کر رہی تھی الیکشنز, اور یہ دونوں ہی میجر پارٹیز تھی جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کنٹیسٹ کر رہی تھی الیکشنز. اچھا, the result was a victory of the Awami League which gained an absolute majority, winning 160 seats of the 162 general seats and all even women seats in East Pakistan. یعنی ایسٹ پاکستان کے اندر یہ ان کو یہ مطلب ویسٹ پاکستان کے اندر ان کو یہ ساری سیٹس ملی تھی عوامی لیگ کو, اور ان کی ٹوٹل سیٹس جو انہوں نے حاصل کی وہ 167 سیٹس تھی. ٹھیک ہے, بعد میں چل کر آگے میں بتاتا ہوں کہ اور کیا میجر ڈیولپمنٹس ہوئی. اچھا, the PPP won only 81 general seats and 5 women seats, اور دونوں ملا کر ویسٹ پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی نے سیٹس حاصل کی وہ 86 تھی. ٹھیک ہے, اب 167 سیٹس جو ہے وہ عوامی لیگ نے ویسٹ پاکستان میں جیتی اور 86 ایسٹ پاکستان میں جیتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان کے اندر 86 سیٹس جیتی. ایشو یہ کریٹ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بلیو تھا کہ جو عوامی لیگ ہے اس نے ایسٹ پاکستان کے اندر ساری سیٹس حاصل کی ہیں اور ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی سیٹ ان کی نہیں ہے, اور اسی طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کی ساری جو سیٹس تھیں وہ ایسٹ پاکستان میں تھیں اور ویسٹ پاکستان سے ان کو شکست ہوئی اور وہاں پر وہ کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے. تو اس وجہ سے بیچ میں جو ہے وہ کافی تناؤ پیدا ہوا دونوں پارٹیز کے اندر. The assembly was eventually inaugurated in 1972 after Yahya resigned. ٹھیک ہے, اب جو دیکھے گا 1970 میں الیکشنز ہوتے ہیں, 2 سال تک جو ہے اس اسمبلی کی اناگوریشن نہیں ہوتی. جب یحییٰ خان جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں, ہینڈڈ پاور ٹو ذوالفقار علی بھٹو, تو وہ کیا کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پاور دے دیتے ہیں اور وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بتا رہا ہوں 1972 کے اندر کی. اور پھر بھٹو بیکیم دی پرائم منسٹر ان 1973. ٹھیک ہے, بھٹو جو ہے 1973 میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتے ہیں, جو نیو کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں جو وہ ایک پاورز تھے پریزیڈنٹ کے وہ سارے ٹرانسفر ہو کر پرائم منسٹر کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے, ورنہ پاکستان میں جو ہے وہ 1962 کے اندر پریزیڈنشل سسٹم بھی لانچ کیا گیا تھا ایوب خان کی طرف سے. تو اگین 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا اور جو پاورز تھے پریزیڈنٹس کے وہ پرائم منسٹر کو دیے گئے. The Pakistan People's Party failed to win in any seats in East Pakistan, میں نے جیسے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, on the other hand the Awami League has failed to gather any seats in West Pakistan. تو اسی طرح سے عوامی لیگ نے بھی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں کوئی سیٹ حاصل نہیں کی. بھٹو uttered his infamous phrase ادھر ہم ادھر تم. تو بھٹو نے یہ کہنا شروع کر دیا, حالانکہ جو سیٹس تھیں وہ اتنی نہیں تھی, جو جن کا حق بنتا تھا انہوں نے گورنمنٹ حاصل کرتی تھی, لیکن یہاں سے ہی جو ہے وہ خرابی اسٹارٹ ہوئی کہ بھٹو سیٹ کہ ادھر ہم ادھر تم, مطلب ادھر ہم گورنمنٹ کریں گے ادھر تم کرو گے. ڈیوائڈنگ پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم اورلی, یہ فرسٹ ٹائم تھا, یعنی ویسے تو پاکستان 1971 میں ٹوٹا لیکن اورلی جو ہے یہ اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم, مطلب ہم یہاں پر گورنمنٹ کریں گے ویسٹ پاکستان میں, تم ایسٹ پاکستان میں گورنمنٹ کرو. تو دیٹ واز دی میجر ہماری جو ہسٹری کو, ہماری تاریخ کو جو نقصان پہنچا اور جگہ سائی ہوئی وہ یہ کہ الیکشنز جیتنے کے باوجود جو ہے ایک پارٹی کو موقع نہیں دیا جاتا گورنمنٹ چلانے کا.
The elected assembly initially did not meet as President Yahya Khan جو elected جب وہی ریزن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں جو ہے 2 سال تک جو ہے اناگوریٹ نہیں ہوئی نیشنل اسمبلی. تو وہ initially did not meet President Yahya, and the Pakistan People's Party did not want the majority party from East Pakistan forming government. اب ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں آ کر فیڈرل یعنی سینٹر کی گورنمنٹ پر اپنی حکومت جمائے. This caused great unrest in Pakistan, which soon escalated in the call of independence on March 26, 1971. تو مارچ 26 1971 میں سے جو ہے جو بنگلہ دیش تھا اس نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی کہ اب ہمیں آزادی چاہیے. تو لیٹر آن جب وہ دسمبر 16 1971 میں جو وار ہوئی تو اس کے آخر میں جب 93 ہزار فوجی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں یعنی ویسٹ پاکستان میں جو ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ یرغمال بن گئے، اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹوٹ گیا. The assembly session was eventually held when Khan resigned 4 days after Pakistan surrender in Bangladesh, and Zulfikar Ali Bhutto took over, became prime minister in Pakistan in 73. تو نویں پرائم منسٹر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو وہ بن گئے 1973 کے اندر. after the post was recreated in the constitution. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کریشن تھی اس پوسٹ کی وہ اس کو ریکریٹ کیا گیا، جو پاورز آف پریزیڈنٹ تھے وہ ٹرانسفر کیے گئے پرائم منسٹرز کو. تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس، اور آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، جس میں میں آپ کو ان ٹاپکس کے اندر سے جو ہے وہ چند ایک امپورٹنٹ سوال لاتا ہوں جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. اچھا، پہلا کوشچن دیکھ لیں. پہلا کوشچن ہے واٹ از دی ادر نیم آف لاہور ریزولوشن. لاہور ریزولوشن کا دوسرا نام کیا تھا؟ اس کو ہم پاکستان ریزولوشن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لاہور ریزولوشن کو ہم پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں یا پاکستان ڈے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Who presented Lahore resolution, Pakistan resolution on 23rd March 1940. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پریزنٹ کیا گیا وہ اے کے فضل الحق نے کیا، اور ریٹن ڈرافٹ بنایا گیا وہ محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے جنہوں نے ریٹن ڈرافٹ بنایا پاکستان ریزولوشن کا. نیکسٹ کوشچن ہے لاہور ریزولوشن آف 23rd March 1940 was seconded from Sindh province by. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان نام سے بہت زیادہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے کہ سندھ سے کس نے جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کیا، پنجاب سے NWFP سے کس نے کیا. تو یہاں پر سندھ کا پوچھا جا رہا ہے، تو سردار عبداللہ ہارون صاحب تھے جنہوں نے پاکستان ریزولوشن کو سیکنڈ کیا تھا. Next question is the Lahore resolution was amended and Pakistan was made an integral part of League objective. ٹھیک ہے. The amendment was made in the annual session 1941 of All India Muslim League, which was held at Madras. ٹھیک ہے. جو یہ ڈرافٹ تھا جس بارے میں آپ کو دیکھیں انہوں نے جو ڈرافٹ تھا اس کو کس نے جو ہے وہ کس سیشن کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اٹ واز اے اینول سیشن آف 1941 آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مدراس کے اندر ہوا تھا. Which of the following leaders had translated the Lahore resolution from English to Urdu on 23rd March 1940? تو it was مولانا ظفر علی خان جس نے جو ہے یہ انگلش ڈرافٹ یعنی انگلش میں ریزولوشن لکھی ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ کنورٹ کیا تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اردو لینگویج کے اندر. How many Muslim seats were secured by All India Muslim League in 1945 to 1946 elections of provincial assemblies? Provincial assemblies میں انہوں نے کتنی سیٹس حاصل کی آل انڈیا مسلم لیگ نے؟ تو یہ 425 سیٹس جو ہے انہوں نے پروونشل اسمبلیز میں حاصل کی تھی. اور سینٹرل لیجسلیٹو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ نے 30 سیٹس جو ہے وہ حاصل کی تھی. The Muslim League won dash seats in the election 1945-1946 in Punjab. پنجاب میں 75 سیٹوں پر آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی.
How many members were there in the cabinet mission 1946? There were 3 members of cabinet mission in 1946. The result of the elections 1945-6 showed what? It showed the Muslim League captured all reserve seats for the Muslims at the center. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یعنی جو لیجسلیٹو یعنی سینٹرل کے اندر پاکستان نے جو ریزرو سیٹس تھیں مسلمانوں کی، اس کو ساروں کو جو ہے وہ کلین سویپ کیا تھا، کوئی بھی ایسی سیٹ جو ہے وہ کانگریس نے حاصل نہیں کی تھی۔ Lord Mountbatten, the last Viceroy of India, called the conference of all the leaders of the subcontinent and communicated to them his government's plan for the transfer of power on 3 June 1947. تو یہ وہی پلان ہے جو پارٹیشن پلان ہے، جو لاسٹ وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے جو ہے وہ کانفرنس بلائی تھی اور گورنمنٹس پلان کے جو ٹرانسفر آف پاور کے حوالے سے وہ بریف کیا تھا۔ Indian National Independence Act was enforced on 15 August 1947. جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا وہ 15 اگست 1947 کو جو ہے وہ انفورس ہوا۔ At first, general elections in Pakistan were held on 7 December 1970. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہی بہت زیادہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے ایگزامس کے اندر کہ پاکستان کا جو پہلا جنرل الیکشنز تھے وہ کس ڈیٹ کو ہوئے تھے، اور یہی وہ ڈیٹ ہے جو نیشنل الیکشنز ڈے ہے، الیکشن ڈے جو ہے پاکستان میں 7 دسمبر 1970 کو اسی اسنا میں منایا جاتا ہے۔ In 1970 elections, main political parties were obviously two: Awami League from East Pakistan and Pakistan People's Party from West Pakistan. دونوں جو پارٹیز تھیں وہ امپورٹنٹ تھی۔ What percentage of total polled votes in East Pakistan was secured by Awami League in 1970 elections? تو عوامی لیگ کے حوالے سے جو پولڈ ووٹس تھے ایسٹ پاکستان کے اندر وہ کتنے تھے؟ وہ 75% تھے، یعنی 75% سیٹس جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے سیکیورڈ کی۔ The first ever general elections took place in Azad Jammu Kashmir in the year obviously 1970. یہ بھی جو ہے 1970 کے اندر جو ہے فرسٹ الیکشن جو ہے آزاد جموں کشمیر میں ہوا۔ Voter Day is celebrated every year on Desh by Election Commission of Pakistan. 7 دسمبر کو جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پہلا سکسیسفل جو الیکشن ہوا وہ ہوا تھا 7 دسمبر 1970 کو۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے ٹاپکس، امید کرتا ہوں آپ نے ان کو پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہمارے ٹاپکس جو ہے آگے چل رہے ہیں، آپ کی تیاری بھی جو ہے وہ اچھے سے اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے لیکچرز یوں ہی دیکھتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس پر کمنٹ کریں گے اپنے فیڈ بیک کا، اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔